अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजम अलवी। यू आर वाचिंग माई वी लॉग चैनल। जैसे कि आप लोग रोज़ाना ही देखते हैं, तो आज हम आपके लिए जो न्यूज़ लाए हैं, बल्कि न्यूज़ क्या लाए हैं, आपको याद दहानी कराते हैं एक बात की। नवाज शरीफ के हवाले से आजकल बात हो रही है, हर तरफ हो रही है। और अब तो भाई दोनों भाई जो हैं लंदन में बैठे हैं, तो अब उनमें से एक भाई की तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ सारे एंकरों ने कर दी। दूसरे भाई जो अब गए हैं, उनके जो शामिल हुए उनके साथ, बल्कि उनके कुलीग, पुराने कुलीग, जबकि वो ऐसे कुलूगी हैं कि उनको मरवाने में इन्हीं साहब का हाथ था। नवाज शरीफ साहब ने ही अल्ताफ़ हुसैन को मरवाया था, जो मुल्क से बाहर भेजा था, और उसके बाद उनकी पार्टी बेकाबू हो गई। और ज़ाहिर बात है, जो लीडर है उसके ऊपर ही नाम आता है सारा, पार्टी कुछ भी करे। खैर, वो तो एक अलग कहानी है, और वो कहानी बल्कि ख़त्म ही हो गई है। और एक नई कहानी जो शुरू हो गई है वो नवाज शरीफ के हवाले से है। सारे एंकर तकल्लुफ़न उनको क्रिटिसाइज़ तो कर रहे हैं, लेकिन ये कि उस तरह नहीं कर रहे जिस तरह लंदन वाले बाबा को किया करते थे, बल्कि करते हैं। हर साल उनकी सालगिरह में बेचारे याद आ जाते हैं। तो मैं बता देता हूँ भाई, हमारी एजेंसियों के ख़िलाफ़ और हमारी इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं कह लें, हमारी आर्मी के ख़िलाफ़, क्योंकि हमें अपने मुल्क की आर्मी के अलावा और कुछ भी पसंद नहीं। कोई लीडर हमें पसंद नहीं है, और बैरोक्रेट तो पसंद ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ बैरोक्रेट का है, ब्यूरोक्रेसी का है। क्योंकि वो लोग तो आते ही जो है पैसे 25-30 लाख रुपए दे के सेनेट की सीट लेते हैं, और उसके बाद वो पैसे वसूल करते हैं, जैसा कि अखबारों में आता रहा है। और बताने की ज़रूरत नहीं है, हर आदमी जानता है हमारे यहाँ की सियासत के बारे में, कि किस तरह लोग आते हैं और किस तरह जम जाते हैं, और फिर जाने का दिल ही नहीं चाहता। वो समझते हैं वो उस मुल्क के बादशाह बन गए, मुल्क को अच्छी तरह दोनों हाथों से लूटते हैं। और जब सीट दोबारा नहीं मिलती तो इंग्लैंड के किसी गोशे में जाके सरे महल ले लें। सरे महल तो खैर एक नाम आ गया, वहाँ बहुत सारे महल हैं, और आधे से ज़्यादा जो है वो अपने ही लोगों के होंगे यकीनन, या उन लोगों के होंगे जो अपने अपने मुल्क से पैसे लेके भागे होंगे, मनी लॉन्ड्रिंग की होगी या कुछ भी किया होगा। खैर, मनी लॉन्ड्रिंग है तो मैं वो हक़ में नहीं है, इसलिए कि मनी लॉन्ड्रिंग जो लोग करते हैं वो अपने पैसों की करते हैं। हाँ, चोरी के पैसों की करें तो एक अलग बात है। मुल्क के पैसों का आप मुल्क से बाहर भेजें, वो मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। लेकिन जिस आदमी के बेचारे के अपने पैसे हैं ज़ाती, वो फिर हुकूमत को ईमानदारी से बताया करे और ले जाया करे। कोई रोक तो नहीं सकता आपके पैसों को। ठीक है, थोड़े से टैक्स काटना होता है, लेकिन आप बदनामी से तो फंस जाते हैं, और आपके पास एक पेपर आ जाता है कि आप टैक्स पे करके या हुकूमत से पूछ के या कानूनी तरीके से पैसे ले गए, तो आपको भी निदामत नहीं होती, शर्मिंदगी नहीं होती, और आपको बदनाम नहीं किया जाता। बल्कि वो एक प्लस पॉइंट होता है कि आप कभी भी आप कह सकते हैं कि देखो भाई, मैं बिल्कुल साफ़ हूँ, मैं पैसे दे कर गया हूँ, जो पैसे मेरे बाहर हैं, जायदादें हैं। खैर, ये एक अलग बात हो गई है। आजकल नवाज शरीफ के हवाले से बात हो रही है। आप लोग को एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, कि आप लोग शायद भूल गए या आपका हाफजा थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है। नवाज शरीफ साहब जो कहते हैं कि मैंने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी और टैंक मेरी वजह से बने हैं, या एटम बम मेरी वजह से फूटा है या बना है, तो डॉक्टर कदीर ख़ान कहाँ हैं? डॉक्टर कदीर ख़ान नहीं होते, या पैदा ही नहीं होते, तो हमारे यहाँ बम पैदा नहीं होता, एटम बम नहीं बनता। तो डॉक्टर कदीर ख़ान को तो भूल जाते हैं। डॉक्टर कदीर ख़ान, इंडिया में जिसने एटम बम बनाया था, वो भी मुसलमान ही थे। उनको इंडिया ने सदर बना दिया। हमने डॉक्टर कदीर ख़ान को जेल भेज दिया था, या इल्ज़ामात लगा दिए थे। अब इल्ज़ामात हो सकता है कि उनको बचाने के लिए लगाए हों या हक़ में लगाए हों, पता नहीं, लेकिन उनको एक बार तो कम से कम कायम मुक़ाम आप सदर ही बना देते। कोई तो उनकी इज़्ज़त करो। पिछले दिनों मैंने एक वो जियो का प्रोग्राम देखा था, जिसमें वो कह रहे थे कि मेरी पेंशन रोक ली है, और ये है कि वो क्या कहते हैं, आगा सुपरमार्केट है कौन सी इस्लामाबाद की, वहाँ पे फुटपाथ पे बैठे हुए जो है वो एहतजाज कर रहे थे, और उस पे ये बड़ाइच साहब जो हैं एक इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, यानी उनके प्रोग्राम में कोई, उसमें वो मैंने देखा था कि वो इस तरह बैठे हुए थे। तो हमारे यहाँ तो ये हशर करते हैं, हमारे यहाँ नोबेल प्राइज़ मिलता है तो उसको सब लोग पीछे लग जाते हैं, एजेंट है, ये है, वो है। अब पता नहीं किस किस्म की जेलसी है, या डर जाते हैं कि कहीं वो हुकूमत में ना आ जाए। वो जो बच्ची है, अगर ना बात करते तो इतनी शोर नहीं मचता। ठीक है, जिसको ऑस्कर अवार्ड मिलता है वो भी कभी उसको फ्री मेसन, और कभी एलिमनाती, और कभी क्या कहते हैं दज्जाल से ताल्लुक़, और पता नहीं कहाँ का घुसा देते उठा के। लेकिन असल जो चोर हैं, जो उन बेचारों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जिन्होंने कुछ काम किया होता है और बड़े बड़ा मुल्क का नाम रोशन किया होता है, जो लोग उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, नवाज शरीफ जैसे लोग कहते हैं एटम बम मैंने बनाया, डॉक्टर कदीर ख़ान कहते हैं कि तैयार ही नहीं थे,
ان کو تو امریکہ نے فون کیا تھا اور یہ تو منع کرنے والے تھے، لیکن یہ ہے کہ غلام اسحاق خان جو ہے ان کا ہاتھ ہے اور بھٹو کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، بھٹو کی سوچ تھی، بھٹو لے کر آئے تھے، اور بھٹو نے بھی، یعنی بھٹو کو بھی ایڈوائس دی گئی تھی. بھٹو کا بھی اپنا وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ بن سکتا ہے. تو یہ سارا کام پاکستان آرمی کا ہوتا ہے، آرمی ملکوں کو بچاتی ہے. یہ لوگ تو اپنی جیب سے چون خرچ نہیں کرتے. اچھا، پھر میں آپ کو ایک یادداشت جو شروع میں بتایا تھا یاد دلانا چاہتا ہوں. ایٹمی دھماکے سے پہلے فورن کرنسی اکاؤنٹ جو ہے وہ 48 گھنٹے پہلے جو ہے لوگوں کے فورن کرنسی اکاؤنٹ جو سیز کر دیے تھے کہ ملک سے کوئی بھی فورن کرنسی نہیں نکال سکتا، کیونکہ اندیشہ تھا پابندیاں لگ جائیں گی، یہ وہ لگ جائے گا. تو اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا دھماکے سے پہلے. لیکن دھماکے سے پہلے ہمارے جتنے بھی بیوروکریٹ لیڈر جو کچھ تھے اور حکومت کے لوگ تھے اور نواز شریف کی پارٹی کے لوگ تھے، ان سب نے اپنا پیسہ نکال کے دبئی ٹرانسفر کر دیا تھا اعلان کرنے سے پہلے. اب اعلان تو صدر وزیر اعظم صاحب نے کرنا تھا ایٹم بم کا. تو فورن کرنسی اکاؤنٹ جو منجمد کیے تھے، یعنی سیز کیے گئے تھے لوگوں کے، عوام کے ہی تھے. تو عوام کے تو کیے گئے تھے، لیکن جتنے بھی اوپر کے لیڈر تھے، 300 میرے خیال سے 342 ممبر ہیں ہمارے قومی اسمبلی کے، ان کے اور ان کے نیچے والے خاندان والوں سب کے فورن کرنسی اکاؤنٹ کے پیسے سارے ٹرانسفر کر دیے گئے تھے. میں پاکستان آرمی سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ بھائی اس زمانے کی ذرا رپورٹ نکال کے اور ذرا نام بتائیں کہ بھئی کن کن لوگوں کے پیسے جو ہے ٹرانسفر کیے گئے تھے، کیونکہ یہ بھی تو غداری ہے، یہ بے ایمانی نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے پیسے ٹرانسفر کیے تھے تو لوگوں کو بھی بتا دیں. میرے اپنے $7,000-8,000 جو ہے گرینڈ لیس بینک میں پھنس گئے تھے، جو کہ آج تک نہیں ملے. اور اس کے بعد جب وہ دینے پہ شروع ہوئے پیسے دینے کے لیے، تو بینک کا جو ریٹ تھا 42 روپے تھا اور اوپن مارکیٹ کا تھا 65 روپے. تو جب میں نے ان سے کہا کہ بھئی مجھے فورن کرنسی دے دو، میں باہر سے بنوا لوں گا، تم کو 42 روپے میں کیوں دوں؟ تو کہنے لگے نہیں، یہ تو پرانی اسکیم کے تحت آپ پیسے روپے میں لے سکتے ہیں، ڈالر نہیں لے سکتے. یہ ہوا تھا عام لوگوں کے ساتھ، اور انہوں نے اپنے سارے لیڈروں کے پیسے ٹرانسفر کر دیے تھے دبئی کے بینکوں میں. اور اس کا ثبوت جو ہے حاصل کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے. ہمارے نیب وغیرہ کے جو لوگ ہیں اور جو لوگ ان کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، میں ان کی یادداشت میں لانا چاہتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بھی شامل ہوں، کیونکہ سارے پرانے لوگوں نے، ظاہری بات ہے ہر آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن یہ غداری نہیں ہے ملک سے کہ آپ عوام کا پیسہ جو ہے اس کو تو سیز کر رہے ہیں، اپنا پیسہ جو ہے سارا ٹرانسفر کر دیا اٹھا کے. تو یہ میں یادداشت یعنی ذہن میں لانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو بڑے راجندر کمار بن رہے ہیں نا کہ سب کچھ میں نے کیا اور یہ اور وہ اور میں نے اعلان کیا. ارے بھائی، ہمارے یہاں اسلحہ پاکستان آرمی بناتی ہے، کہتے ہیں پلین میں نے بنایا. اچھا بھائی ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ ذرا اس زمانے میں اگر جس زمانے میں بنایا تھا یا ریسرچ کی تھی یا کچھ بھی کیا تھا، چائنا کے ساتھ مل کے کیا تھا، آج اپنا ذاتی کر رہے ہیں، پورا پلین ہمارے ملک میں بن رہا ہے. تو اس زمانے میں اگر یہ وزیر اعظم تھے، اس زمانے میں کچھ ہو گیا تو انہوں نے کہاں کیا؟ ان کی شکل ہے یہ کرنے کی؟ انہوں نے تو ملک کا سارا پیسہ ٹرانسفر کر دیا. عمران خان پوری دنیا سے کما کے پیسہ لے کر آئے ملک میں، انہوں نے، اور وہ جو ہے وہ لیگل پیسہ تھا، اپنا پیسہ تھا، انگلینڈ کا فلیٹ وغیرہ بھی بیچ کے لے آیا تھا. اور یہ اپنا پیسہ جو ہے پورے، ان کا پورا خاندان تو حکومت میں ہے، ٹھیک ہے نا، سب خاندان حکومت میں ہے. شہباز شریف کے پاس جو ہے 30-40 جابیں تو ان کی اپنی تھیں، یعنی یہ بھی ہر چیز ان کے انڈر میں تھا، اور سب کا پیسہ وصول کر رہے تھے، TADA وصول کر رہے تھے. وہ سارا پیسہ، ان کا سارا پیسہ جو ہے، جیسا کہ اخباروں میں آیا، اینکر حضرات کہہ رہے ہیں، ظاہری بات ہے میں انویسٹیگیشن جو ہے، لوگ جو ہے وہ اخباروں سے اس سے جو باتیں آ رہی ہوتی ہیں کچھ تو سچائی ہوتی ہے. تو منی لانڈرنگ تو کی ہے اور عدالت نے سزا بھی دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہنے میں. تو یہ ساری باتیں آج ہماری ایجنسیوں کو، آرمی کو برا کہہ رہے ہیں کہ بس یہ سمجھتے ہیں جیسے ان کے باپ کا ملک ہے، جبکہ ان کے پورے خاندان کا، ان کی پوری قوم نے کبھی پاکستان بننے میں کوئی کنٹریبیوشن ان کا تھا ہی نہیں، کہیں سرے سے تھا ہی نہیں نا. آج جو دعویٰ کر رہے ہیں اپنے سن اور سوائل، کوئی کہہ رہا ہے کچھ، کوئی کہہ رہا ہے کچھ. ارے بھائی، ان میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا تعلق ہی نہیں ہے پاکستان بنانے سے، ایک اینٹ نہیں کھسکائی ہے انہوں نے. یہ جہاں بیٹھے تھے، ان کی جب دوسرے دن صبح ہوئی تھی تو پاکستان بنا ہوا تھا.
ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا. کنٹریبیوشن ان لوگوں کا تھا جنہوں نے قربانی دی ہے, جو اپنا گھر بار, زمینیں, جائیداد اور کیا کہتے ہیں بینک بیلنس جو ہے چھوڑ کے آئے تھے, ان کا تعلق تھا. ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ جو آج کہتے ہیں نا اگر پاکستان نہیں بنتا تو یہ سرداروں کے کھیتوں میں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ. تو کچھ لوگ ہوں گے بے شک اچھے ہوں گے, پہلے سے ڈیولپ ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ جو حال وہاں مسلمانوں کا ہو رہا ہے انڈیا میں, وہ ان کا ہو رہا ہوتا, اور جو پہلے بھی یہی ہو رہا تھا. بھئی انگریزوں نے جو ہمیں خطہ دیا تھا پاکستان بنانے کے لیے, وہ سب سے پسماندہ حصہ دیا تھا کہ جاؤ یہاں پہ جا کے اپنا ملک بنا لو. اور ایک یہ بھی تھا کہ بھائی اپنی سرحدیں محفوظ کرنے کے لیے انہیں یہ علاقے دی تھی, جس میں افغانستان کا بارڈر تھا, ایران کا تھا, دوسرا تھا. تو یہ لکیر جو کھینچی ہے وہ ایسے علاقے میں کھینچی گئی تھی جو سارا ریگستان پڑا ہوا تھا. بھئی آدھے سے زیادہ سندھ ریگستان تھا, کوئی ڈیولپمنٹ کچھ تھا ہی نہیں. یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ اچھی بات نہیں, لیکن یہ سمجھے کہ اگر بھوکے ننگے یا بھکاری تھے تو یہ وہ علاقہ تھا جو بالکل پسماندہ علاقہ تھا, یہاں کچھ نہیں تھا. لیکن قائد اعظم نے کہا کہ بھئی چلو غنیمت ہے یہی دے دو. اور ایک تھا بنگلہ دیش جو کہ ڈھاکہ ڈیولپ تھا, کراچی ڈیولپ نہیں تھا, ڈھاکہ ڈیولپ تھا, بنگلہ دیش ڈیولپ تھا جب بنائے یعنی ایسٹ پاکستان. تو وہ تو ہم سے الگ ہو گیا ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے. سیاست کھیلنے کے چکر میں ہی گیا ہے. ہر آدمی کو معلوم ہے بھائی حکومت نہیں دی تو ظاہر بات اس نے کہا ادھر تم ادھر ہم. خیر جو کچھ بھی تھا, نواز شریف جو ہیں جو ایجنسیوں کو برا کہتے ہیں, بھائی ان کے ابا کا ملک ہے, ان کو تو ضیاء الحق لے کر آیا تھا. جس کو برا کرے وہی تو لے کر آیا تھا. اور دنیا میں جس ملک نے بھی ترقی کی ہے وہاں ڈکٹیٹرشپ ہی تھی. سعودی عرب میں سزائیں کیا ملتی ہے, گردن اڑا دو, یہ کر دو, وہ کر دو, کرائم ہی نہیں ہوتے. ابھی پچھلے دنوں فوجی عدالتیں بنی تھیں, کرائم ختم ہو گئے تھے. ہمارے یہاں آرمی ہی صحیح ہے. آرمی کے دور میں نہ تو مہنگائی ہوتی ہے اور نہ یہ بیوروکریٹ بینٹ کے عوام کو لوٹتے ہیں. اور آپ کے علاقے میں اگر دودھ میں پانی ملاتا ہے تو اس کے پیچھے بیوروکریٹ کا ہاتھ ہوتا ہے, کیونکہ کونسلر کے تو الیکشن ہوتے نہیں ہیں. وہ بیوروکریٹ جو ہے مفتہ جو بیٹھا ہوتا ہے بغیر ووٹ کے آیا ہوا, وہ آپ کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. جیسے انگریزوں کے زمانے میں انگریزوں نے بنائے تھے بیوروکریٹ, اور مسلمانوں کے ان علاقوں میں ان کو بٹھایا جاتا تھا جہاں پہ اچھی طرح ان کی مرمت کرتے تھے اور ان سے پیسے اور محصولات اور ٹیکس وصول کر کے اور برٹش سرکار کو دیا کرتے تھے. بیوروکریٹ جو ہے انگریزوں نے اپنے بندے ان علاقوں میں بٹھائے ہوئے تھے جو ان علاقوں کو لوٹ کے حکومت کو دیا کرتے تھے. آج بھی وہی کام کر رہے ہیں لوگ. یعنی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ چیک کر لیں. یہ روڈوں پہ جو ٹھیلے والے کھڑے ہوتے ہیں, دکان والے جو آگے ایکسٹرا لینڈ پہ آکوپائی قبضہ کیا ہوتا ہے, ان سے جا کے پوچھیں گے ان کو پیسے کون لے کر جاتا ہے تو وہ خود بتا دیں گے. کے ایم سی لے جاتی ہے, کے ڈی اے لے جاتا ہے, ایل ڈی اے لے جاتا ہے. یہ ڈیولپمنٹ ادارے جو ہیں, یہ اب فٹ پاتھ پہ جو قبضہ ہوتا ہے اس کا بھتہ کوئی اور لے جاتا ہے. روڈ پہ جو کھڑا ہوا ہے ٹھیلے والا, اس سے بھتہ کوئی اور لے جاتا ہے ہر ہفتے. اگر بھتے کی کہانی کہہ رہے ہیں تو کھلے عام چل رہا ہوتا ہے. آپ حکومت کے کسی بھی ادارے میں چلے جائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کون کون کھانے والا ہے. جس کے سر پہ نماز کا ٹیکا ہوگا, داڑھی ہوگی, وہ یہ سارے کام کر رہا ہوگا, جبکہ دوسرے بھی کر رہے ہوں گے. میں تو ایک پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ بھائی جو کھا رہا ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے اپنی آخرت کی, جبکہ آخرت جو ہے وہ یہ تھوڑی ہے کہ چوری کریں, 2 نمازیں پڑھ لیں تو آپ معاف ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ. ایسا نہیں ہوتا. آپ کی مرمت تو ہوگی, اور وہ حرام کا جو پیسہ ہے وہ فالج, کینسر, اس قسم کی بیماریوں میں نکل ہی جاتا ہے. اگر 60-70 سال کے بعد جب پہنچتے ہیں تو اسی طرح بستر پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا بے ایمانیاں, چور بازاریاں کی تھیں. یہ ہے, رشوت کا پیسہ خود بھی کھاتے ہیں, اپنے بچوں ماں باپ کو کھلاتے ہیں, اسی پیسے سے حج کر رہے ہوتے ہیں, اور بس کلف استری کا شلوار قمیض پہنے ہوئے کڑک پھر رہے ہوتے ہیں. اندر ایک حرام خور ہوتا ہے, یعنی رشوت خور جو ہے وہ تو ایک چوری ہے نا. چور رشوت خوری تو چوری ہے نا. اپنے کسی آدمی کو پھنسا کے اس سے پیسے وصول کر لیے تو یہ ہے. نواز شریف کی بات ہو رہی تھی, تو بھائی نواز شریف ہی غدار ہے. 30 سال سے پیسہ عوام کا لوٹ کے اور باہر بھیج دیا ہے. میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے ملک کا لوٹا ہوا پیسہ جو ہے اس کی تو انویسٹیگیشن برٹش گورنمنٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا, سارے چور ہمارے ان کے یہاں جا کے پراپرٹیاں خرید رہے ہوتے ہیں, انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی. ان کے یہاں سے کوئی $10,000 بھی لے آئے نا
تو وہ ہائے 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 شور منی لانڈرنگ انہیں تب یاد آتی ہے، تب یاد نہیں آتی جو پیسے لے کر آ رہا ہے اس سے پوچھیں یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، اس سے اس لیے نہیں پوچھتے کیونکہ ملینز آف ڈالر یا پاؤنڈ اس کے ان ملکوں میں انویسٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. اگر وہ اس کو بھیج دیں ملک کو، یعنی ہمارے مجرموں کو ہمارے حوالے کر دیں، تو انہیں ان کا پیسہ بھی ہمارے حوالے کرنا پڑے گا. تو وہ اس لیے ہمارے حوالے نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے ایسے ایسے پروگرام رکھے ہوئے ہیں کہ اگر پاکستان گورنمنٹ اگر ان کو مانگے بھی تو ان کو ایڈوائس دی جاتی ہے کہ پولیٹیکل اسائلم اپلائی کر دو تو پھر ہم تم کو ان کے حوالے نہیں کریں گے. معاہدہ صرف اس حد تک ہے کہ بھئی کوئی بھاگ آئے مجرم ہو تو وہ ہے، لیکن مجرم جو ہے وہ اسائلم اپلائی کر دے تو پھر وہ اس کو فیور کرنے لگتے ہیں الٹا، اور اس طرح جو پیسہ باہر سے آیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ان کے ملک میں ہی رہتا ہے، بچا رہتا ہے. اور پیسہ آپ لے جا تو سکتے ہیں انگلینڈ امریکہ کسی ملک میں، لیکن وہاں سے لا نہیں سکتے، کیونکہ لے جانے پر تو منی لانڈرنگ کا الزام ہم لگاتے ہیں یا ہمارا قانون ہے. لیکن وہاں سے جب آپ واپس لائیں گے تو وہ منی لانڈرنگ کہلائے گی. تو پیسے جانے کے بعد آتا تو نہیں، اور نہ ہی آپ نے لانا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بھائی ہم نے جو حکومت کے بعد جو ہے ہم نے شفٹ ہو جانا آکسفورڈ اسٹریٹ پہ یا سرے محل میں یا کہیں بھی، تو اس کی وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ بھئی سارا پیسہ جو ہے نچوڑ کے پاکستان جو ہے ایک وہ دکان بنا کے رکھا ہے ان لوگوں نے. خیر، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور میرے چینل کو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرف میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور کمنٹس میں کچھ لکھیں کہ آپ کو میری باتیں کیسی لگیں، سچ ہیں یا آپ کو پہلی باتیں سن چکے ہیں. دوسری چیز یہ میرے چینل کو فیس بک پہ ضرور شیئر کر لیں. فیس بک پہ شیئر کرنے سے یہ ہوگا کہ کم از کم اتنی ہیلپ ہو جائے گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آنکھیں کھلے، لوگوں کی آنکھیں کھلے اور لوگ سمجھیں کہ یہ اصل کہانی کیا ہو رہی ہے اور عوام کو کس طرح لوٹا جا رہا ہے، اور ہمارے اداروں کو جو ہے یہ ایسے موقع پہ ذلیل کر رہے ہیں، حرکتیں کر رہے ہیں، یعنی این موقع پہ. آج کل حالات خراب ہیں، انڈیا سے ہمارے حالات خراب ہیں، اور ان کو اپنے پیسے اور اپنی سزاؤں کی فکر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، ایک عام آدمی کو تو آپ سزا دیتے ہیں، ان جیسوں کو آپ جو ہے پھولیے بہانے سے جو ہے ملک سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ آپ خود سزا نہیں دینا چاہتے. ہمارے ادارے سزا نہیں دینا چاہتے، کیونکہ ایک عام آدمی کو پکڑتے ہیں، اس کو علاج کے لیے انگلینڈ بھیجیں گے. ایک سزا یافتہ آدمی جیل میں بیٹھا ہے، علاج کا شور مچا کے نکل گیا، صرف اس لیے کہ پیسہ ہے یا آپ کو پیسہ کھلایا ہے. کچھ بھی ہے، عوام تو آنے والے وقت میں جو ہے آپ کو اسی نام سے یاد کیا جائے گا اگر آپ نے احتساب نہیں کیا ان کا. باقی ہماری آرمی کے خلاف جو بات کرے وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کو پاکستان میں جگہ ملنی چاہیے. میں تو یہی کہتا ہوں، مجھے یہی سمجھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ایک رتی برابر ملک کے لیے قربانی نہیں دی ہوئی، نہ انہوں نے دی ہے نہ ان کے آباء و اجداد نے دی ہے. جو سرحد پہ لوگ کھڑے ہوئے آج ملک کو بچانے کے لیے گولیاں کھا رہے ہیں، مر رہے ہیں، لاشیں اٹھ رہی ہیں، ان کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں ایسی باتیں بول کے. میں تو کہتا ہوں ڈکٹیٹرشپ ہی صحیح ہے. ہمارے ملک میں جب ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو عوام کی بھلائی ہوتی ہے. جتنے سال ضیاء الحق صاحب رہے کوئی ملک میں مہنگائی نہیں ہے، کچھ نہیں ہوا، اور جو حرکتیں ہوئیں وہ ان لوگوں نے کی ہیں صرف حکومت کو گرانے کے لیے. ان کا یہی کام ہے. مشرف دور ہے، سارے ملک میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بہترین. لاہور کا جو ہے وہ ہاسپٹل کا نظام بہترین چل رہا تھا. اور جس ملک میں پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے اس ملک میں عوام کو جو ہے بھکاری بنایا جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، آپ اسپتال پرائیویٹائز کریں گے تو ملک کے جو اسپتال ہیں گورنمنٹ کے، ان اسپتالوں کو یہی پرائیویٹ اسپتال والے گورنمنٹ کے اسپتالوں کو برباد کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں. اور وہی کرپشن کرنے والے صبح کو اپنے ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے جو ہے بہترین علاج دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں. تو اسکول، ہاسپٹل پرائیویٹائز نہیں ہونی چاہیے. اسکول اور ہاسپٹل نہیں ہونے چاہیے. اگر آپ اپنے آپ کو بھوکا اور جاہل بنانا نہیں چاہتے تو یہ پرائیویٹائزیشن اسکول اور ہاسپٹل میں ختم کر دیں، تبھی ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ پرائیویٹائز کرنے والے تو یہ مہنگا مہنگا علاج، اور یہی لوگ. اب بتائیں، پینے کا پانی آپ نے اپنے پاس سے ذمہ داری ہٹانے کے لیے پانی بیچنے کی جو ہے کمپنیاں بلوانی، وہ منرل واٹر بنا رہی ہیں، بیچ رہی ہیں. کیونکہ اور جب تک آپ کے نلکوں کا پانی پلوٹیڈ نہیں ہوگا ان کی کمپنی ترقی نہیں کر سکتی منرل واٹر کی. تو آپ نے اسکول برباد کیے کیونکہ پرائیویٹ اسکول چلیں، ہاسپٹل برباد کر دیے تاکہ پرائیویٹ چلیں. لیکن ہمارے ملک میں ایسی بھی ایک طبقہ رہتا ہے جو زیادہ بڑی تعداد میں ہے، جو ہاسپٹل اور ان کے خرچے نہیں دے سکتا علاج کے، لیکن بس
سالانہ جو لاکھوں روپے کی دوائیں دی جاتی ہیں جو کہ اسپتال میں نہیں ملتی، غائب ہو جاتی ہیں، پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب اوپر والا چور ہے تو نیچے تک چور ہوتے ہیں سارے۔ خیر، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور میری باتوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ میرا مطلب صرف یاد دلانے سے ہے کہ بھئی نواز شریف صاحب جو ہیں، جو اداروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ انہوں نے خود کیا ہے، قرض اتارو ملک سواروں میں پیسہ کھا گئے۔ اچھا، قرض اتارو ملک سنوارو، جو انہوں نے قرضہ لیا تھا، پیسہ لیا تھا، آج تک نہیں پتہ چلا وہ پیسہ گیا کہاں۔ وہ پیسہ دبئی میں بلڈنگیں خریدی گئی ہیں، ریسٹورانٹ خریدے گئے ہیں، یہ ہوا ہے۔ وہ سارا پیسہ کھا گئے ہیں۔ قرض اتارو ملک سنوارو کا پیسہ کہاں ہے، اس سے آج تک کوئی سوال نہیں کر رہا، کیونکہ سوال کرنے والا بھی لگتا ہے ہاتھ گندے کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی حصہ ملا ہوگا۔ یہ جو ایک دم سے بات آتی ہے خاموش ہو جاتے ہیں نا، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے کرنی ہوتی ہے بات، پکڑنا ہوتا ہے، وہ خود کھایا ہوا بیٹھا ہوتا ہے، تو اس طرح بات جو دب جاتی ہے۔ اب لوگوں کا ڈالر کرنسی اکاؤنٹ کھا گئے سارا، اور اپنا ٹرانسفر کر دیا دھماکے سے پہلے۔ اس کے بعد اعلان کر دیا کہ بھئی ڈالر ختم ہو گئے، اور جن کے ڈالر بینک میں پڑے ہیں وہ روپے لے لیں، اور روپے بھی جو ہے بینک ریٹ پہ، بینک کے برابر میں منی چینجرز 65 روپے بیچ رہے ہیں، بینک ریٹ 42 روپے کا ہے، وہ کیسے لے لے اور کیوں لے لے؟ جس نے باہر پیسہ ڈالر ٹرانسفر کرنا ہے، ڈالر اکاؤنٹ اسی لیے بنایا جاتا ہے، بہت سے بچوں کی فیسیں دینا تھی اس زمانے میں، سب کچھ کرنا تھا، سارا سسٹم رک گیا تھا، لوگوں کو برباد کر دیا۔ لیکن عوام کو تو سب کچھ کرتے ہیں نا، اپنے اوپر تو ٹوپی آنے ہی نہیں دیتے، ساری ٹوپی عوام کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ بے ایٹمی دھماکہ گیا، بہت اچھی بات ہے، اور کرنا بھی چاہیے تھا، اور ہونا بھی چاہیے اپنی حفاظت کے لیے۔ اور جب سے یہ دھماکہ ہوا ہے، ڈاکٹر قدیر خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ملک کو بچا لیا۔ اگر ایٹم بم نہیں ہوتا تو کب کا قبضہ یا دھماکے یا بم گرا چکے ہوتے یہ کیا کہتے ہیں انڈیا۔ تو یہ لوگ جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کو پاکستان میں نہیں رہنا چاہیے، نکال دینا چاہیے، اور کم از کم آپ غدار تو کہیں، غداری کا تمغہ تو دیں، جو وہ بیٹھے بیٹھائے ہر کسی کو دے دیتے ہیں۔ بھٹو نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، دیکھیں نا بھٹو نے کتنا بڑا کام کیا، سارا ایجوکیشن سسٹم بینک تباہ کر دیا اٹھا کے، پرائیویٹائز کر کے، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان کے پاس اس زمانے میں 24 جو ہے پانی کے جہاز تھے، جب انہوں نے نیشنلائز کیے تو جن لوگوں کو جن لوگوں کے جہاز بنگلہ دیش کے پورٹ پہ لگے ہوئے تھے، وہ تو وہاں سے لوٹ کے ہی نہیں آئے، کیونکہ وہ کیوں لاتے بھائی، پرائیویٹ لوگ تھے، بزنس مین تھے، وہ اپنا جہاز گورنمنٹ کو کیوں دے دیتے؟ انہوں نے قبضہ 11 بجے تھے اس پہ قبضہ کر لیا، اور 10-11 جو ہے وہ بنگلہ دیش کھڑے تھے، انہوں نے رجسٹریشن چینج کر کے جو ہے وہ بنگلہ دیش کی یا دوسرے ملکوں سے رجسٹر کر لیا، کام ان کا چلتا رہا۔ تو خیر جو کچھ بھی ہے، جو بھی حرکت کی جائے، کم از کم عوام کے فیور میں کوئی رتی برابر تھوڑا سا تو کام کر دیں۔ ملاوٹ والا دودھ ہے، لیکن دنیا کا تیسرا ملک پروڈیوس کرتا ہے پاکستان، دنیا کا تیسرا ملک ہے، لیکن ہمارے ملک میں اصلی دودھ نہیں ملتا، دودھ میں آدھا دودھ آدھا پانی ہوتا ہے۔ کون چیک کرتا ہے؟ کوئی نہیں پتہ۔ پانی پلوٹیڈ ہوتا ہے، کون چیک کرتا ہے؟ کسی کا نہیں پتہ۔ سب پیسے کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، سب لوٹ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ لوٹ کے بھاگ جائیں گے، پھر کوئی آئے گا مسیحا، وہ صحیح کرے گا۔ اب تھوڑا سا ملک صحیح ہو گیا تو چیخنے لگے ہیں کہ کہیں پورا صحیح نہ ہو جائے، اس لیے ہم پھر آ جائیں، پھر کھائیں۔ پھر جو حکومت قرضہ لے، سمجھ لیں وہ چور ہے، کیونکہ ایسی حکومت ہونی چاہیے جس کو قرضہ لینے کی ضرورت نہ ہو۔ اب قرضہ بھی لیں، چیزیں بھی سستی نہیں ہو تو فائدہ کیا؟ خیر، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں۔ میں ہوں نجم الوی، اور یو آر واچنگ مائی وی لاگ چینل، اور آئندہ بھی دیکھتے رہیں گے۔ اور بہت اچھی دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور سورج سامنے ہے، تو مجھے بلیک گلاسز اس لیے پہنتا ہوں کہ سامنے سورج ہے، تو اس لیے مجھے سرچ لائٹ یا اس کی ضرورت نہیں پڑتی اپنی ویڈیو بنانے کے لیے۔ تو اس وجہ سے اس وقت اپنے ٹیرس پہ بیٹھا ہوں، یورپ کا ایک شہر ہے، اور سویڈن، وہاں بیٹھا ہوں، اور سوچا کہ جو ٹی وی پہ دیکھتا ہوں اس کی بھڑاس جو ہے اس کے اوپر نکال لوں، کہ آخر کب ہمارا ملک ٹھیک ہوگا، تاکہ ہم اپنے غیر ملک میں بیٹھنے کے بجائے اپنے ملک کی گیلری میں بیٹھ کے جو ہے اس طرح آپ سے بات کریں۔ چلیں، شکریہ بہت بہت، اور ویڈیو کو فیس بک پہ ضرور شیئر کر لیں، جو لوگ سن رہے ہیں اور جو لوگ سمجھتے ہیں میری بات۔ شکریہ، خدا حافظ، آئندہ ویڈیو تک کے لیے۔